अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी पीटीआई इमरान खान को शिफा हस्पताल की बजाय पिम्स हस्पताल ले जाया गया और फिर वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी कहा जा रहा है। देखो मरियम, पता नहीं आपने वो देखा है या नहीं, 3 या 4 दिन पहले शायद स्ट्रेट टॉक में जब ये खबर आई थी, मैंने इस पर तबसरा किया और कहा क्या था। मैंने कहा था कि बड़ी देर के बाद एक बामानी और मस्बत खबर, लेकिन अल्लाह नजरे बद से बचाए। अच्छी खबर हमारे नसीबों में नहीं है। आई एम ऑन रिकॉर्ड, मैं यही कुछ प्रेडिक्ट कर रहा था। अच्छा कि अच्छी नेक शगुन है, अच्छी खबर है, ये है वो है, लेकिन अल्लाह इस अदालती फैसले को नजरे बद से, हमारा कुछ भी नजरे बद से महफूज नहीं है। सो ये कैसे हो सकता था, जबकि असल बात वही है जो राना सनाउल्लाह और साद रफीक ने की कि बानी पीटीआई से मुतल्लिक अदालती फैसला मेरिट पे है। लेकिन मेरिट इस मुल्क के नसीब में है नहीं। लेकिन जो कुछ भी है, मैं उस वक्त भी आई वॉज नॉट श्योर एट ऑल। नहीं देखा तो अब देख लो, जब ये ताज़ा खबर आई है कि ये फैसला हुआ है, वो हुआ है, तो मैं तो इस पे मुझे कोई सिवाय इसके कि खबर अच्छी है, लेकिन तोड़ चढ़ती है नहीं चढ़ती है, क्या गंद पड़ता है, वही हुआ जो होना था। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था इतनी स्मूथ सेलिंग किसी भी मामले में, और मैंने कहा था कि ये मुल्क एक ख़ास एक ट्रैक पे चढ़ जाए और ये हो और वो हो वगैरह, वो नहीं है हमारे नसीब में। हमारा कुछ भी, ना हमारी अखलाकियात, ना सियासियात, ना इक्तसादियात, कोई चीज़ इस मुल्क में ऐसी है जो ट्रैक पे, बिल्कुल नहीं। ट्रैक ही बिक चुका है। ओवरसीज पाकिस्तानी ने मुल्क में नए सूबे बनने की तजवीज़ का खैर मकदम करते हुए इसे इंतज़ामी इस्लाहात की जानिब एक मुस्बत कदम करार दिया है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इमरान खान का एक पुराना वीडियो क्लिप वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं हर डिवीजन को सूबा बनना चाहिए। मकसद ये है कि आम आदमी की ज़िंदगी आसान हो। भक्कर मियाँ वाली से उठकर एक आम आदमी को लाहौर जाना पड़ता है। भाई मेरे कॉलम इससे भी पुराने हैं। मैं तो सूबों को राजवाड़े लिखता रहा हूँ। ये राजवाड़े हैं, सूबे नहीं हैं। मुल्कों से बड़े हैं, तबाही है, बर्बादी है। हमारे अंदर इंतज़ामी सलाहियतों की वैसे ही कमी है, करप्शन की बहुतात है, वो लुटमार का बाजार है। इसको रिड्यूस करो, वाइबल बनाओ। हमारे अंदर वो सलाहियतें नहीं हैं। और एक बात, मैं सादी सी बात है कि कहाँ से बंदा चलता है सूबे के, वो उस पर जो उसका दारुल हुकूमत होता है सूबाई, वहाँ तक पहुँचते हैं लोग, जलील होते हैं। तो बुनियादी तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो हम पाकिस्तानी से ज़्यादा वहाँ जाके उनकी ग्रूमिंग, उनकी तरबियत बेहतर हो जाती है, उनकी सोच थोड़ी बेहतर हो जाती है। रहते वो पाकिस्तानी हैं, लेकिन दे इम्प्रूव एज ह्यूमन बींग्स, उनकी सोच बेहतर होती। अच्छा, तो अगर इमरान ने ये बात की है तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। मैं तो उससे बहुत पहले इनको राजवाड़े लिखता रहा हूँ। डे वन से मेरा स्टांस है, नए सूबे लिसानी नहीं इंतजामी बल्कि इंसानी बुनियादों पे बनाओ। इन्नमल अमाल बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पे होता है। अगर नीयतों में खोट नहीं होगा, नतीजा होगा सामने। और उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लो। ये जो बेलगाम खर्चे और ये और वो पाबंद कर दो। जब आप किसी की सर्विसेज हायर करते हो, वेदर इट्स अ महकमा और एन इंडिविजुअल, आप बताते हो कि ये है, तुम्हारी हदूद के अंदर रहना, तुमने नहीं रहते। मैं बात सुनो, इनको जो हाई प्रोफाइल गाड़ियां मिलती हैं, इनके मुलाजिम अराउंड द क्लॉक बाहर बैठे बड़ी गाड़ियों में, एसयूवीज में, एसी चल रहे होते हैं, मुलाजिम बैठे होते हैं अंदर। पेट्रोल की कंजम्पशन जो है इनकी, जो इतनी अंधाधुंध है, पाबंद कर दो कि अगर इतना बिल है वो तो सरकार की तरफ से मिलेगा, इससे ऊपर अगर जाएगा तो अपनी जेबों से दोगे। लुटदा माल है, माले मुफ्त दिले बेरहम वाली बात है, ये कॉमन है।
میں سن چکا ہوں رپورٹر سے, مجھے تو کوفے گئے کئی دیر ہو گئے, کئی پتہ نہیں مہینے کئی سال ہو گئے, کوفہ کہتا ہوں یہ اسلام آباد کو, رپورٹر سے میں نے خود سنا ہے ٹی وی پہ کہ میں گیا تو میں واپس آیا, وہ 4-6 اندر کو ملازم کو, ڈرائیور کو, گارڈ شارڈ بیٹھے ہیں, ایس یو وی ہے ہیوی ڈیوٹی قسم کی, اس کے اے سی چل رہے ہیں, وہ موج سے بیٹھے ہیں. دس از واٹ از ہیپننگ ٹو دس کنٹری. جی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں مگر تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ایک تو ساڈے وزیر اعظم نا پٹھے سے محاورے بولنے کا بڑا شوق ہے, پتا کھ نہیں ہوندا. تیلی کی کرپشن, تیلے کا زمانہ ہی نہیں رہا ہوں, تے روپیاں کا بھی نہیں, اتنے ڈالراں کا زمانہ ہے. دہلی کی کرپشن, دودھ کا دودھ, پانی کا پانی, دودھ تو ہوتا ہی پانی. اچھا اسی طرح یہ کہ تالی 2 ہاتھ سے, دوسرا ہاتھ کدھر ہے؟ دوسرا جینون ہاتھ ہے کوئی خود کا کہ اگر فلانا الیکشن اگر وہ 2 نمبر تھے تو پھر یہ پچھلا بھی ٹھیک تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا, آئی ایم کوٹنگ یور پرائم منسٹر. اچھا ایک اور بات یاد آ گئی, پاکستان کے ایک بڑے لیڈنگ جرنلسٹ اور بہت ہی اعلیٰ, یہ ہر لکھنے والا کالم نگار نہیں ہوتا, یہ اسپیس کالی کرتے ہیں, نذیر ناجی تھے. وہ ایک زمانے میں اسپیچ رائٹر ہے نواز شریف کے بھی, اے ونڈرفل رائٹر, بہت اعلیٰ کالم نگار. ان کی کتاب بھی ہے سبحان اللہ. ان کا ایک شعر ہے, وہ شاعری بھی کرتے تھے, میں نے بھی کشت عمر میں تھوڑے سے خواب اگائے تھے. کشت عمر کہتے ہیں زندگی کے کھیت میں, کشت زعفران ہوتا ہے. میں نے بھی کشت عمر میں تھوڑے سے خواب اگائے تھے, قرض وہ سر پہ آ پڑا, فصل ہی خام بیچتی, پکی بھی نہیں تھی بیچتی. یہ سمجھ آ جائے نا, دل پھٹتا ہے آدمی کا. نذیر ناجی صاحب کے بھائی تھے ضمیر, وہ گورنمنٹ کالج لائل پور میں بی ایس سی کر رہے تھے. میرا میتھمیٹکس میرا پہلے بھی کمزور تھا, آج بھی کمزور ہے. تو وہ میرے ٹیوٹر, پتہ نہیں کس چکر میں وہ ان کو مائی فادر ہائرڈ ہم, بلکہ باٹ ہم سائیکل آلسو. وہ بسوں وغیرہ پہ آیا کرتے تھے. وہ رہتے تھے عبداللہ پور کے پل کے پاس کوئی آبادی تھی. وہ ایک ہاتھ سے ایسی تالی بجاتا تھا کہ بندے 2 ہاتھ سے نہیں بجا سکتے. تو تالی ہو, بجنی ہو تو بج جاتی ہے ایک ہاتھ سے بھی, لیکن یہاں تو دوسرا ہاتھ ہی کوئی نہیں ہے. 47 کا ہاتھ ہے نا, چھوڑو. اور یہ ہونا نہیں. جیسے میں نے اس کے بارے میں پریڈکٹ کیا تھا کہ خبر اچھی ہے لیکن اللہ اسے نظر بد سے محفوظ رکھے. عدالتی فیصلے کی میں نے بات کی تھی, مجھے کوئی دلچسپی نہیں, لیکن اس سے مجھے ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید ملک جو ہے یہ معاملات تھوڑے ٹریک پہ آ جائیں. لیکن ایتھے تو ٹریک ہی چوری ہو جاندے ہیں. بہرحال آگے چلو. دوسری طرف جماعت اسلامی کے امیر نے زور دے کر کہا کہ اگر حکومت لیوی سے پیچھے نہ ہٹی تو ہم آگے بڑھیں گے. لیوی کی صورت میں جگہ ٹیکس لیا جا رہا ہے. حافظ نعیم الرحمان نے عوام, سیاسی جماعتوں, وکلا کو تحریک میں شمولیت کی دعوت دی تھی. اچھا دیکھو بات سنو, یہ انجینئر حافظ نعیم الرحمان صاحب یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ عوام کے لیے. اچھا عوام کی ذہنیت اور سوچ اور مینٹیلٹی اور ان کا میک اپ کس طرح کا ہے ذہنی, کہ اگر بھائی تم جماعت کے سپورٹر, ووٹر, ممبر نہیں بھی ہو تو اپنی خاطر ہی ان کا ساتھ دے لو. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بیونڈ پارٹیز اور یہ وہ فلانا. مثلاً اگر ملک پہ کسی بھی طرح کو برا وقت آتا ہے, کوئی جنگ چھڑ جاتی ہے, پھر تو سارے یوں ہوں گے, ہونا بھی چاہیے. تو بھائی اگر آپ نہیں ہو جماعت اسلامی کے ممبر, نہیں ہو, رکن نہیں ہو, جو بھی ہے آپ کا سپورٹر ووٹر کچھ بھی نہیں ہے ان کے, وہ تو تمہارے لیے نکل رہا ہے بندہ, تو جاؤ ساتھ, ورنہ پھر جہنم میں جاؤ. جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بدتر ہو. مجھے تو کوئی ہمدردی نہیں ہے پھر. یعنی امیر جماعت اسلامی نکل رہے ہیں کس چیز کے لیے؟ وہ بہت مہذب بہتر لوگ ہیں, وہ منظم لوگ ہیں, ان میں کوئی اس طرح کی کوئی لوٹ مار ڈنڈا سوٹے والا کام نہیں ہے. تو نکلو, میسج جائے. جن کی آنکھیں بند ہیں, جن کے دماغ کام نہیں کر رہے, ان کو میسج جائے. نہیں نکلو گے تو بھی ٹھیک ہے,
جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اللہ کرے اس سے بھی بدتر ہو. میڈیا رپورٹس کے مطابق بلاول بھٹو زرداری نے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے کے اوپر سوال کا جواب دے تو کہا کہ دال میں کچھ کالا ہے. اس ملک میں تو سبھی کچھ, دال ہی نہیں ہر چیز میں کچھ نہ کچھ کالا ہے. لیکن ایک بات میں بلاول سے پوچھنا چاہوں گا یا شیئر کرنا چاہوں گا اپنے ویورز کے ساتھ کہ اگر ہر چیز میں کالا ہے تو آپ کے تو نام کی دال میں بھی کالا ہے. آپ بھٹو بھی ہو زرداری بھی ہو, یہ ہو کس طرح سکتا ہے یہ بتاؤ مجھے. حیران کن چیز ہے. اب میاں صاحب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, کشمیری ہماری رشتہ داریاں بھی ہیں کشمیریوں میں, بہت قریبی پیار محبت, دوست خواجہ صالح جیسے میرے خوبصورت ترین دوست وہ بالکل کشمیری تھے. میاں کتوں ہو گئے بھائی, تسی بٹ ہو, خواجہ ہو, وائن ہو, شیخ رشید طرح شیخ, میں تو کہتا ہوں میاں کتوں. یہ تو ایکسپریشن ہے ٹپیکل پنجاب کا. لیکن ایک کشمیر جاندے ہے تے کشمیری بن جاندے, اتنے ہوں تے کہندے جاگ پنجابی جاگ. اچھا بھی جاگ پنجابی تے جاگے تانوں کی پرابلم. یہ عجیب و غریب ملک ہے. ایک بندہ زرداری بھی ہے اور بھٹو بھی ہے. کیوں؟ یہ مارکیٹنگ کی ٹیکنیکس ہیں. یہاں کوئی ہر دال میں کالا ہے, ساری کی ساری دال ہی کالی ہے ہر جگہ. اس سوال کا جواب ہے کوئی؟ جو میں بات کی ہے جی وہ تو نہیں, از ناٹ اے بھٹو, زرداری ہے, اس پہ فخر کرو, ختم, کافی ہے. لیکن نہیں. آگے چلتے ہیں. ایف بی آر نے رواں مالی سال کے پہلی ہی ماہ جولائی میں تنخواہ دار طبقے سے انکم ٹیکس گزشتہ 2 برسوں کے مقابلے میں زیادہ جمع کیا. گزشتہ برسوں میں 42 ارب اور 30 ارب جمع کیے گئے تھے, جبکہ اس بار 44 ارب روپے انکم ٹیکس جمع کیا گیا. یار ہم پرانے لفظ ہی بڑھتے جاتے ہیں. آپ کے پاس بھی کوئی چوائس نہیں, میرے پاس بھی کوئی چوائس نہیں. لیکن ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ انکم ٹیکس نہیں ہے, یہ جگہ ٹیکس ہے, یہ بھتہ ہے, یہ انکم ٹیکس نہیں ہے. تو اب مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی کہ یہ اپنا حساب کیوں نہیں دیتے. وائی ڈونٹ دے ڈکلیئر کہ ہمارے اتنے ایسٹس ہیں اندرون ملک, اتنے بیرون ملک, اتنی ہماری انکم ہے, یہ ہمارا سورس آف انکم ہے, اور اتنا ہم نے ٹیکس جمع کرایا. یہ کوئی قانون سازی ہے نہیں ہے مجھے نہیں پتا, لیکن نہیں بھی ہے تو مطلب وقار کا, گریس کا تقاضا ہے کہ سارے جو ممبران ہیں مقدس ایوانوں میں بیٹھے ہیں تو یہ مقدس کام کر لیں تھوڑا سا. ہر بندہ بتائے, اپنے احساسات ڈکلیئر کرے, تاکہ جن کو پتا ہوگا کہ جھوٹ بول رہا ہے وہ پوائنٹ آؤٹ بھی کریں. احساسات ڈکلیئر کرو, انکم بتاؤ, اور بتاؤ کتنا ٹیکس دیا ہے تم نے اس سال. ہنسی نکل جائے گی تمہاری. یہ بہرحال جہاں زور ان کا چل رہا ہے تو ٹھیک ہے. یہ بتے بتے ہیں, یہ جگہ ہیں, انکم ٹیکس. ٹھیک. حسن صاحب, اب 3 مختلف اخباری خبروں پر آپ کا مشترکہ تبصرہ. وفاقی حکومت کے انتظامی اخراجات کو بڑھنے سے روکنا ایک چیلنج بن گیا. گزشتہ 1 سال میں وفاقی حکومت کو چلانے کے اخراجات 142 ارب اضافے کے ساتھ 1033 ارب 51 کروڑ پر پہنچ گئے ہیں. دوسری خبر, وفاقی حکومت کے ابتدائی 28 ماہ کے دوران قرضوں میں 18,832 ارب روپے کا تاریخی اضافہ ہوا. قرضوں میں اضافہ مارچ 2024 سے لے کر جون 2026 کے دوران ہوا. اوسط اضافہ ہر روز 22 ارب 40 کروڑ روپے سے زائد بنتا ہے. تیسری خبر, بجلی کا گردشی قرضہ 61 ارب بڑھ گیا. آئی پی پیز, پی ایچ ایل اور قرضے کی فائنینسنگ پر سود کی مد میں 14 ارب روپے کا اضافہ ہوا. دیکھو ایسے لگتا نہیں ہے, اٹس اے فیکٹ کہ یہ سارا کچھ سنا ہے. صبح جو ڈھیر پلندہ ہوتا ہے اخباروں کا, اس میں سوائے اس طرح کے گند کے یا جرائم کے اور تو اس ملک میں کوئی خبر ہے نہیں. تو وفاقی حکومت کو قرضوں میں اضافے پہ مبارکباد ہی دیں. اس ملک میں انڈے بچے دے رہے ہیں, جرائم, قرضے, لا لیسنس, اس طرح کی چیزیں ہیں, وہ بچے جان رہی ہیں. اچھا, اور انتظامی اخراجات بھی بڑھتے رہیں گے چونکہ بد انتظامی اپنے عروج پہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ قرضے بھی بڑھتے رہیں گے, یہ مینج نہیں ہونا. نوبڈی کین اسٹاپ اٹ. میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھو بات سنو, اس کی ہوگی سنو بالنگ جو شروع ہے. سنو بالنگ کیا ہے؟ کہ آپ نے اتنا سا گولا
پہاڑ کے ٹاپ پہ آپ نے بنا کے لڑکایا, نیچے آتے آتے تک تو وہ خود پہاڑ بن گیا ہوگا, برف لپیٹتا آئے گا. اچھا, یہاں قرضوں پہ سود, باقی سب کچھ بے سود. یہاں قرضے, قرضوں پہ سود, باقی سب کچھ بے سود ہے. کسی شہر سے کچھ نہیں نکلے گا جب تک وہ میرا مخصوص جملہ ہے, افقی عمودی جوہری اور بنیادی تبدیلیاں نہیں آتی جو آنی نہیں. اور اب سال 2 4 5 ہی رہ گئے ہیں, اب بھی اگر کچھ نہ ہوا تو وہ کرو گے بھی تو کچھ نہیں ہوگا. 1 2 ہی نسخے ہیں, اس کے بغیر نہیں. اٹ از irreversible now. آپ کی اقتصادیات اور اخلاقیات یہ 2 خوفناک پہیے بریکوں کے بغیر جا رہے ہیں. نہ کسی نے بریکیں لگانی ہیں تو پھر کیا ہے انجام؟ وہی بات کہ 2 4 سال بعد کچھ کرو گے تب بھی کچھ نہیں ہونا. میں دیکھوں گا کون کرتا ہے. آگے چلو آپ. نیکسٹ خبر. لاہور کے علاقے چونگ میں داماد نے بیوی, ساس سسر اور سالے کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی, جبکہ سمندری شہر میں بے رحم ماں نے 15,000 روپے کی خاطر 16 روز کی نومولود بچی کو فروخت کر دیا. ماں بے رحم نہیں ہوتی, یہ یاد رکھنا. مجبور ہوتی ہے, بے بس ہوتی ہے, لاچار ہوتی ہے. اسے پال نہیں سکتی, اسے کھلا نہیں سکتی, اس کے پاس اپنے پاس دودھ نہیں ہے جو اسے پلا سکے. سو ماں کو بدنام نہ کرو مریم بیٹا. اور ایک بات, دوسری بات بھی غلط ہے آپ کی, ٹیکنیکلی غلط ہے. یہ بچی 15,000 میں نہیں 500 روپے میں بکی ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ لاؤ اس ملک کا کوئی اکانومسٹ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرے. بات سنو. میں اگر جعلی کرنسی چھاپوں, میرے پہ مقدمہ, مجھے سزا ملنی چاہیے, اریسٹ ہونا چاہیے. اسٹیٹ یہ کام کرے تو ٹھیک ہے. تمہارے روپے کی اوقات کیا رہ گئی ہے؟ نوٹ پہ لکھا ہوا ہے 5,000, اس کی بائنگ پاور 5,000 کی, وہ 1,000 بھی نہیں رہ گئی, 1,500 ہوگی. چلو ایک بات سمجھو, میری اپنے ویور سے بھی دست بستہ اپیل ہے, اس طرح چیزوں کو انٹرپریٹ کرنا سیکھیں. 1985 جب نحوستیں اس ملک پہ طاری ہوئیں ایک خاص طرح کی, 1985 میں 1 تولہ سونا تھا 2,123 روپے کا. سنتے جاؤ, یہ ہے سوچنے کا صحیح طریقہ. 1990 میں یعنی 5 سال کے بعد یہ فی تولہ 3,320 ہو گیا. سمجھ آتی ہے بات, لاجیکل ہے. اس کے بعد مزید 5 سال بعد 95 میں فی تولہ ہو گیا 4,722. لاجیکل ہے, سمجھ آتی ہے. سن 2000 میں یعنی مزید 5 سال بعد 6,150 فی تولہ. 2005 میں 10,600 روپے تولہ. لاجیکل ہے. 2010 میں 38,500. 2015 میں 44,450 روپے. 2015 میں 20 میں 1,13,700 روپے فی تولہ. 25 میں 3,90,000 اور 26 میں 4,61,000. توبہ. یہ 5,000 نوٹ, یہ نوٹ اس کاغذ کو تھپڑ مارو, برباد کر کے رکھ دیا. روپیہ ذلیل و خوار ہو گیا. سو وہ بچی 15,000 نہیں 500 روپے میں بکی ہے. یہ اوقات ہے تمہارے 5,000 کی, نمبرز نہیں, ویلیو. یہ نحوستیں کب سے طاری ہیں؟ پچھلے 40-45 سال سے. بتایا ہے نا سارا. 4,61,000 فی تولہ 26. یہ 40-50 سال کی تمہاری ٹوٹل اوقات ہے. جیلوں میں بیٹھ کے اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرواتے رہے. پھر جو اجاڑے پھیرے انہوں نے تو سبحان اللہ. اجاڑے 2 ہی طرح کے تھے. پارٹیشن کے وقت کو اس زمانے میں نے بچپن میں سنا, جو پرانے بزرگ تھے اب تو ان کے نام و نشان بھی نہیں رہے,
نیم خاندہ ٹائپ, دیہاتی ٹائپ, وہ اس کو اجاڑے کہتے تھے, پارٹیشن کو اجاڑے کہتے تھے. اجاڑا کیا ہے؟ نوٹ 5000 کا ہے, قوت خرید اس کی پتہ نہیں 1500 ہے 2000 ہے, مجھے نہیں پتا. سو قتل عام میکرو لیول پہ جاری ہے. اخلاقیات, اقتصادیات اور اب نفسیات, اجتماعی نفسیات, یہ ہے ان حکومتوں کی. میں صرف اس کو نہیں بلیم کر رہا جو اس وقت ہے, یہ ایک ہی مرغی کے انڈے بچے ہیں. ہر ایک نے بد سے بدتری کی طرف جانے میں اپنا حصہ ڈالا ہے. ان کے غیر ملکی دورے ختم نہیں ہوتے, اور کتنے شاہانہ, خدا کی قسم. اور یہ ڈرتے بھی نہیں کہ عوام کو دورہ, یا شاید ان کو پتا ہے بے حیث سے لوگ ہیں, انہوں نے جو کر لو ٹھیک ہے. بہرحال 15,000 غلط ہے, 500 میں بکی وہ بچی, نوزائیدہ بچی, اور ماں بے رحم نہیں, ماں مجبور بہت ہے. ویری انفارچونیٹ. آگے چلتے ہیں صاحب. جو مائیں, اب بات سنو, میاں بیوی باہمی رضامندی کے ساتھ خودکشی کرتے ہیں بچے مار کے. حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں. دوسری طرف ایکسپرٹ ڈاکٹر شمع جنیجو نے راجہ بازار کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے تبصرہ کیا کہ راجہ بازار راول پنڈی کی اوپر سے بیوٹیفیکیشن تو کر دی گئی, لیکن جو نیچے اشروں پرانے بند گٹر اور نالے تھے ان میں نئے پائپ کسی نے نہیں ڈالے یا تبدیل کیے. نتیجہ سب کے سامنے ہے. اچھا, مصیبت یہ ہے ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ کہانی کیا ہے. کام زیادہ سے زیادہ کرنا کچھ نہیں ہوتا. تو ڈاکٹر انج کر کے پلس دیکھتا ہے تو پیسے چاڑ لینا ہے. کوالٹی, زیادہ سے زیادہ کام نہیں, ڈھنگ کا کام, ریزلٹ اورینٹڈ کام. کام کی ڈیفینیشن ہے زیادہ سے زیادہ نہیں, تھوڑے سے تھوڑا. نیوٹن نے کوئی 10,000 ایجاداں. میرا خیال ہے تھامس ایڈیسن ہماری انسانی تاریخ کا واحد آدمی ہے جس کی ایجادات زیادہ ہیں. باقی کون؟ آئنسٹائن نے کی. زیادہ زیادہ نہیں ہوتا, کوانٹٹی کوئی شے نہیں ہے, کوالٹی. زیادہ سے زیادہ کام کی زیادتی. اچھا, وہ جو ڈاکٹر شمع جنیجو نے کہا ہے, راجہ بازار کی میں نے تصویریں دیکھی, ہال اٹھتا ہے, اس میں تو گاڑیاں تیر رہی ہیں, سڑکوں پہ سیلاب آیا ہوا ہے بارش کا. وجہ کیا ہے؟ یہ میک اپ زدہ لوگ نے بوتھے سوار لیندے, اندر میرا گندا ہے, باہر میں ڈیٹول نہ غسل کر کے آ گئے ہیں. بنیادی طور پہ ہوا کیا ہے؟ دیکھو, یہ بھی ایک اینگل ہو سکتا ہے کہ بھی یہ مفت سوئمنگ پول ہے, مزہ لو, ڈبکیاں مارو, دے چاہیے وہ سارا. اصل کام انہوں نے کیا ہی نہیں. وہ کیا تھا؟ اشروں پرانے بند گٹر اور نالے, ان کی جو پائپنگ, نئے پائپس, یہ وہ تو کچھ بھی نہیں. پانی تو ہونا تھا, چونکہ سارا کام دکھاوے کا تھا. کاسمیٹک سرجری, شکل کچھ ہے بنوا کچھ لئی, ایکٹرساں دی طرح. انڈین ایکٹرساں نہیں کرتی ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کیا اس کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں, مجھے نہیں پتا. چوریاں لکون لئی, کچھ شکل بدل لئی, فلانا ٹمکانا کرا کے اپنا پیسے ویسے خرچ کیتے. تو پانی تو ہونا ہی تھا. انہوں نے شرم سے پانی نہیں ہونا. باقی چونکہ سارا مصنوعی تھا, 2 نمبر تھا, جعلی تھا, دکھاوا تھا. اور میں نے ٹی وی پہ یہ دیکھا ہے اس کی یہ بارشوں سے پہلے کی, وہ واقعی خوبصورت لگ رہا تھا, کوئی شک نہیں. لیکن وہ کیا تھا کہ پیڑی شکل ہے, تسی وہ فیس لفٹنگ یا فلانا جو بھی ہوتا, میں تو انہوں چیزوں کا پتہ نہیں. ہم میک اپ کے مارے ہوئے لوگ ہیں, ہمارا ظاہر کچھ ہے, باطن کچھ ہوتا ہے. ڈیٹوں کی طرح کہہ دیں گے یہ بھی پلانٹ تھا فلانا. اچھا, روحوں, ذہنوں, سوچوں کا فرق ہے. نوے کا پچھلے دنوں آیا یار, خدا کا خوف کرو, شاد آباد, انتہائی خوشحال ملک, کرائم سننے میں نہیں آتا. میں اسکینڈینیویا پورے کا عاشق. ان کا وہ لے کے اپنا بیگ وہ آ رہا ہے. دوست سفر پہ گیا ہوا تھا,
ان کو بھی خلفائے راشدین میں شامل کیا جاتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو. تو ان کی خلافت سے پہلے سال لگ جاتا تھا قافلے واپس آیا تو اس نے کہا انہوں نے کہا محل چہل نہیں، وہ تو ادھر رہ رہا ہے. خلیفہ بننے تو بات تو گھر گیا، جا کے کنڈی کھڑکائی، کتابوں میں لکھا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دروازہ کھولا، انہوں نے تو دوست کو پہچان لیا. تو وہ دوست کیا کہتا ہے، عمر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا میں عمر بن. اس نے آواز سے پہچان. انہوں نے کہا تینوں کی ہو گیا؟ پتہ کیا فرمایا؟ یار خلافت مسلمانوں کی، اس کا بوجھ پڑ گیا. خدا کی قسم زبانیں کاٹ دو جو ان کے نام لیں اور اعمال ان کے کچھ اور ہوں. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا، مجھے یاد آ گیا جی، باقی چلتا رہے گا پروگرام. انہوں نے ایک بار اپنی اہلیہ سے کہا، حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ جس بازار سے گزرتے تھے گھنٹوں بعد لوگ کہتے تھے عمر بن عبدالعزیز، بالکل شہزادہ بنو امیہ کا، مکروہ ترین لوگوں کی لڑی میں سے وہ بندہ نکلا. تو کہیں اپنی اہلیہ سے کہا کہ بہت دن ہو گئے میٹھا نہیں. وہ چپ کر گئیں. وہ کو 5 7 10 دن کے بعد میٹھا آگے رکھ دیا. تو ایک آدھ کوئی چمچ یا جو بھی ہوگا وہ لیا، اور اچانک خیال آیا تو پوچھے کہ یہ کسی کے گھر سے آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے آٹے سے سوجی سے یا جو بھی بنتا ہوگا وہ میں نے اس میں سے یہ یوں کیا تو وہ کیا. چپ کر گئے. یو نو واٹ ہی ڈیڈ؟ بیت المال کٹ لگا دیا کہ اتنا بچتا رہا ہے پر ڈے. اس کی آگے ٹیکنیکلی مجھے نہیں پتا، اتنا آٹا کم کر دو. جاؤ جا کے ان کے بارے میں پڑھو، ان کے حال دیکھو. اچھا، نارویجین منسٹر کو دیکھ کے وہ یاد آتے ہیں، ان کو دیکھ کے نمرود، فرعون، شداد، اس طرح کے لوگ یاد آتے ہیں. انہیں دیانیاں جانیاں نہیں مان. تو اس لیے یہ دیکھو، یہ بس سوئمنگ پول کا مزہ لے رہے ہیں لوگ. ایک ٹکٹ میں 2 مزے. پہلے وہ اچھے نمائشی قسم کے بازار کے مزے تھے، اب سوئمنگ کرو وہاں. ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب، وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل معیشت مستحکم کرنے کے لیے پاکستان میں گوگل کے دفتر کا افتتاح اہم سنگ میل ہے. اللہ معاف کرے یار، یہ ان کے بارے میں کیا بات کروں. معیشت ہی کوئی نہیں تھی، ڈیجیٹل کر کے کی کر لینا ہے. 79 سال پہلے پاکستان کا بھی تو افتتاح ہوا تھا. 79 ایئرز ہو گئے، 79ویں سالگرہ منائی ہے. ان کے مناظر دیکھ کے شرم آتی ہے، جس طرح کھانوں پہ ٹوٹ کے پڑ رہے ہیں اور سرکاری سپانسرڈ کھانے شانے. ان کے آگے جو اچھا، یہ افتتاح کچھ نہیں ہوتا. آغاز کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، انجام دیکھو. یہ گوگل شوگل بھی ایمی فارغ فروغ ہو جائے گا. گوگل چھڈ بھائی، گوگل صاحب ادھر روٹی کا مسئلہ ہے. 25 روپے کی روٹی ہے. اے گوگل ہے اصلی گوگل. پہلے آٹے دی دلدل چو نکل لو، کرزیاں تو کچھ کر رہا، پھر گوگلاں بھی جھاڑ لینا. لیپ ٹاپ بانٹ رہے ہیں، وہ لیب تو رہ ہی نہیں گئی، ٹاپ بھی چن گیا ہے. منڈ رہے ہیں کس کی کاسٹ پہ؟ جیبوں سے دے رہے ہوں، جو کچھ بھی نہیں ہے. میں ہنس رہا تھا اس وقت جب میں نے دیکھا یہ افتتاح ہو رہا ہے فلانا. میں ہنس رہا تھا کہ یار یہ کون لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں. گوگل کا افتتاح، روٹی کا افتتاح کر پائی، سستی روٹی. نون لیگ بھی کی کہنا ہے، دوسری پیپلز پارٹی، روٹی کپڑا مکان، 25 روپے دی روٹی. یہ وعدہ سینہ نہ جاندا. پٹو نالوں لا دیو احترام نہیں. جھوٹا نعرہ سی پر چلو نعرہ آتے اچھا سی نا، تو وہ بھی نہیں رہ گیا. چلیں آخر گوگل. اب آخر میں آج کی کتاب تو
नौबत आ गई है, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है। मैं अपनी रूह की तसल्ली के लिए करता हूँ। एक किताब पढ़ लो, हिंदुस्तान जागीरदारी, डॉक्टर मुबारक अली। इस मुल्क में अल्लामे तो बथेरे ने, असली अल्लामा कोई नहीं। जो कोई चंद हैं उनमें सरे फहरिस्त लोगों में जो डॉक्टर मुबारक अली हैं। जी, इतनी भयानक किताब है, और ख़ास तौर पे याद रखना इसका आखिरी बाब, आखिरी लफ्ज़। इस मुल्क के जागीरदारों से पूछो कहाँ से आए, रजिस्ट्रियाँ दिखाओ। अच्छा जी, उन्होंने दिए। अच्छा, किन खिदमात के बस ये मुल्क रातों रात काया पलट सकती है। लो 10-10, 15-15 एकड़ हारियों को, मजदूरों को, कमियों को छीनो इनसे। ये तुम्हारे दीन का हुक्म है, ये तुम्हारे मुल्की हालात का तकाजा है। वो हजारों एकड़ इनको मिले किस चक्कर में, ये किताब बताएगी तुम्हें। और याद रखना, पूरी दुनिया में फ्यूडलिज्म से बड़ी लानत और फटकार कोई नहीं थी। और एक बात याद रखना, ज़राअत मर चुकी है, एग्री इंडस्ट्री समझ रहे हो, एग्री बिजनेस, जरी जुरी कुछ नहीं रह गया। दो ये सिंध सुंध इधर उधर जो भी है ना, जितने भी, और सारे खानदानों के, वकील अंजुम की किताब है, वो इस वक्त नहीं है मेरे सामने, मैंने तो ये डॉक्टर मुबारक अली साहब की रखी थी, उनकी किताब पढ़ो। सारे खानदानों के सारे करतूत हैं, एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। और तुम्हारे सोशल मीडिया, इट्स ऑलवेज अ पैकेज है। जिंदगी भी, बच्चा पैदा होता है, सेलिब्रेट करते हो, उसने मरना नहीं होता। सोशल मीडिया में बदसूरतियां भी बहुत है, खूबसूरतियां भी बहुत है। जाओ जाके उधर पढ़ो, तुम्हें पता लगे इस मुल्क के असल अजाब क्या हैं। इंडियंस पागल थे, फौरी तौर पर पहला काम ही उन्होंने ये किया कि जागीरदारी का खात्मा कर दिया। तकदीर बदल जाए लाखों इंसानों की ओवरनाइट। परवेज मुशर्रफ साहब का भी ये ख्वाब था, वो कर नहीं सके। आई डोंट नो व्हाई। चलें, बिल्कुल ठीक है सर साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।